नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना व अल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैला व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो हमारा था लास्ट जो पारा था, ठीक है, पारा दूसरा पारा, उसका हमने हाफ कर लिया था, ऑलमोस्ट वो डन था, लेकिन लास्ट वाली कुछ जो 2 रुकू थे वो रह गए थे। तो इंशाल्लाह ताला आज जो है वो हम पहले उनको कंप्लीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह आज हम अपना पारा 3 जो है उसका आगाज़ करेंगे। तो लास्ट जो हमारा पारा था पारा 2, उसके जो लास्ट 2 रुकू थे, ठीक है, वो रह गए थे। तो यहाँ इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 242 तक हो चुका था। आज हम आयत नंबर 243 से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आयत नंबर 243 को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट वाले 2 रुकू हैं, इसमें जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि हमें जंग का एक जो है वो ज़िक्र नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो जंग का जो ज़िक्र होगा वो कौन सी जंग होगी? ये बनी इसराइल की जंग है, ठीक है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे ज़िक्र मिलेगा। अब ये जो, जैसे कि हम जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जो ईसा अलैहिस्सलाम थे, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनका जो डिफरेंस था उसमें कोई नबी या कोई भी ऐसा ना हो जो कि उम्मत को सीधे रास्ते की तरफ या उनको हदायत के रास्ते की तरफ बुलाए, ठीक है। तो वो जो पीरियड था उसके अंदर एक नबी थे यूशा इब्न नून समोइल, ठीक है। ये जो नबी थे, इनके पास ना एक था, ये पूरा एक वफ्द आया और उन्होंने आके इनसे, ज़ाहिर है ये जो बनी इसराइल थे इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ज़ाहिर है इन्होंने जंगों से और क़िताल से, इन सारी चीज़ों से इन्होंने किया था, इनकार किया था, ठीक है। तो वो जो इनकार करना था उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो जिहाद का या क़िताल का जो इनकार करता है, जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है उसका कोई इनकार करता है, तो इन रिटर्न उसको उस चीज़ का खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने इनकार किया तो उनको भी ज़ाहिर है उनको वो फिर सारे हालात फेस करने पड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो उनके ऊपर जो दुनिया थी वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई, आसपास के जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया और इवन उनको उनके घरों से निकाल दिया। और उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, ये जो सिचुएशन थी इससे वो तंग आ गए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अपने जो नबी थे उनसे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो हम ये हालात फेस कर रहे हैं इनसे हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अब ऐसा करें कि हमारे लिए कोई सिपह सालार मुकर्रर करें कि जिसकी सरबराही में जो है वो हम लोग जंग कर सकें। तो यहाँ ये जो जंग है, ये जिस अगली आयत में जिस जंग का जिक्र मिलेगा वो ये वाली जंग है जिसके बारे में अभी यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है। अब ये जो जंग हुई थी ये तालूत और जालूत, ठीक है, इनकी जंग थी। और ये जो जंग थी, इस जंग को आप बनी इसराइल का जो है वो बनी इसराइल का ग़ज़वा बदर भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मुसलमानों का ग़ज़वा बदर हुआ था ना, सेम उसी तरह से हालात, ये बिल्कुल नबियों के जो हालात होते हैं वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। तो सेम ये जो बनी इसराइल थे ये उनका एक ग़ज़वा बदर था। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके विसाल के बाद जो है वो खिलाफत का दौर शुरू हो गया था,
اسی طرح سے بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ جو جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا خلافت راشدہ والا جو سلسلہ تھا وہ سارا شروع ہوا تھا۔ اب یہاں اس چیز کو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ان کا جو خلافت راشدہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سابقہ امت مسلمہ تھی، ٹھیک ہے، یہ جو یہود تھے یہ امت مسلمہ تھی، تو یہ جو سابقہ امت مسلمہ تھی ان کا جو خلافت راشدہ والا جو دور شروع ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سالوں کے بعد وہ شروع ہوا تھا، جبکہ لکیلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلافت راشدہ والا دور تھا وہ ان کی وفات کے جسٹ آفٹر وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، انہوں نے جنگیں کیں، انہوں نے جو ہے وہ دین اسلام کو قائم کیا، اس کو غالب کیا تمام عرب کے اوپر، تو اس سب کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی، اسی لیے جو تھا وہ ان کا ایک خلافت والا دور جو تھا وہ شروع ہوا تھا۔ جبکہ انہوں نے بنی اسرائیل جو تھے ان لوگوں نے جنگ اور قتال سے جو تھا وہ منہ موڑ لیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اسی لیے ان کے اوپر تھوڑے ٹف قسم کے حالات ہوئے تھے۔ اب جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 4 خلفائے راشدین تھے وہ آئے، اور 3 کے جو تھا وہ تو بہت اچھی ان کی جو ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر گیا، لیکن جو چوتھی خلافت تھی یعنی کہ حضرت علی کی، تو اس میں جو یہ خلافت راشدہ تھی یا جو یہ امت مسلمہ تھی وہ تقسیم ہو گئی۔ سیم اسی طرح سے یہ جو یہ بنی اسرائیل تھے اس میں بھی جب ان کا خلافت راشدہ سٹارٹ ہوا تو اس میں بھی پہلے 3 جو تھے وہ خلیفہ جو تھے، ٹھیک ہے، حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، ان کی جو خلافت کا دور تھا وہ بہت ان کا پیک والا ٹائم تھا، لیکن جیسے ان کے چوتھے خلیفہ آئے تو پھر ان کے بعد ان کا بھی جو تھا وہ خلافت تقسیم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اب یہاں چونکہ یہاں آگے طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں 243، اس سے آپ کو جو ہے وہ کافی حد تک یہ آپ اس جنگ کے جو حالات ہیں ان کو سمجھ سکیں گے۔ آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے تھے اپنے گھروں سے۔ اب یہاں یہ بنی اسرائیل کا جو بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک علاقے میں تھے، وہاں پہ طاعون کی جو بیماری تھی وہ پھیل گئی تھی، پھر کیا ہوا کہ وہاں سے بہت سارے لوگ مینز ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ موت کے خوف کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے وہ دوسرے جو جگہیں تھی یا دوسرے جو ملک تھے دوسری جگہوں پہ وہ شفٹ ہو گئے، تو ان کی یہ جو حرکت تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم مر جاؤ۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے حرکت کی، یعنی یہ ہمیں ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 3103، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ طاعون کا ذکر ہوا ہے، تو یہ ایسی بیماری ہے جو کہ مطلب ٹرانسفریبل ہوتی ہے نا، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ کوئی بھی کسی بھی علاقے میں اس طرح کی وبا پھوٹ جاتی ہے تو وہاں کے مکینوں کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے نہ نکلیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ مسٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی وہاں پہ نہ جائیں۔ تو اس چیز کی ایک بہت ہی ایک کہیں کہ واضح اگزامپل جو ہے وہ ہم لوگوں نے ابھی یہ کچھ ہی عرصہ پہلے ریسنٹلی ہم لوگوں نے یہ فیس کیا کورونا کی صورت میں، تو سیم وہی والے حالات تھے، اور یہ سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ جب کہیں پہ اس طرح کی وبا پھوٹ جاتی ہے تو نہ وہاں پہ وہاں سے کسی کو جانے دیا جائے، نہ ہی وہاں پہ کسی کو آنے دیا جائے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل کے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر ایک موت جو تھی وہ وارد کر دی۔ اب یہاں یہ جو موت وارد کر دی اس سے بھی 2 مفہوم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو موت ہو سکتی ہے وہ ان کے خوف اور بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے جب وہ موت کے ڈر سے وہ وہاں سے بھاگے نا، تو کیا موت وہ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے تو جہاں گئے ہیں وہاں ان کے اوپر موت نہیں طاری ہوگی، اور یہی ہوا ان کے ساتھ کہ وہ 20 سال تک جو تھا وہ پھر بھٹکتے رہے، اور پھر یہ جو ان کے نبی تھے سموئیل،
ٹھیک ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، ان کی کوششوں کی وجہ سے ان کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، قتال کا جذبہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں دوبارہ یہ جو آیت کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، یعنی کہ اتنا عرصہ ان کے اوپر موت طاری رہنے کے بعد جب یہ لوگ نکل گئے تو تب بھی بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ مر بھی گئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کے اوپر جو تھا وہ ایک رحمت کی، پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا. یعنی کہ یہ جو پیچھے جو جنگ کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے ان کا ایک روحانی زندگی تھی. ٹھیک ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر احساس پیدا ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. آگے کیا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک فضل کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر ذی نفس جتنے بھی ہیں ان کے اوپر وہ فضل کرتا ہے، لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. آیت 244، وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، جیسے پیچھے جنگ کا ایک ذکر کیا گیا، تو یہ جنگ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ جو حالیہ امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہیں، یہ ان کو پرانی جو بنی اسرائیل کی ایک روش تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت 245 ہے اس میں قرض حسنہ کی بات کی گئی. تو قرض حسنہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے وہ قرض حسنہ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میری حکومت قائم ہو، تو تم جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرو گے تو تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے. اب اس بات سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک روش ہے نا، وہ کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا جو مال ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ہوتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا تو تمہیں کشادگی بھی جو ہے وہ ملے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. اب یہاں یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا کہ جہاد بن نفس اور جہاد بن مال، ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جہاد بن نفس کی شکل کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو قتال اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح سے جہاد بالمال اس میں کیا آتا ہے کہ آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. یہ دونوں جہاد کی اقسام ہیں. آیت 246، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا تھا، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اب یہاں یہ وہی بات کی جا رہی ہے جو شروع میں نے آپ کو بتائی کہ جب وہ ان حالات سے تنگ آ گئے تو پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے جو نبی تھے ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار، کوئی ایسی کوئی شخصیت اس کو جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کریں کہ ہم اس کی سربراہی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں ہم لوگ جنگ کریں. انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی اس وقت تم جنگ نہ کرو. اب یہ جو سموئیل علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کہا جب ان کے پاس ان کی قوم کے سردار ایک فرمائش لے کے آئے، انہوں نے اپنی ایک ریکویسٹ پیش کی، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا سموئیل علیہ السلام نے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ابھی تو کہہ رہے ہو کہ جی ہم جنگ کریں گے، سارا کچھ کریں گے، ہمارے لیے سپہ سالار کا بندوبست کیا جائے، تو جب تم پہ جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی جائے گی تو یہ بھی پاسبل ہے کہ تم لوگ جنگ نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. یعنی کہ یہ جو لوگ تھے، یہ جو آئے تھے،
ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا تھا. ظاہر ہے جب ان کے اوپر حملے ہوتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کی جو آپس کی جو جنگیں تھیں وہ بھی ہم نے بہت اچھے سے پڑھی ہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مصر میں جو تھا وہ ان کے ساتھ کیا حالات کیے گئے بنی اسرائیل کے ساتھ. تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا, اور یہ جو ان کے ساتھ سچویشنز تھی تو اس سے یہ تنگ آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے, کہ ہمارے اوپر اس طرح کے حالات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اور اب بھی جو ہے وہ ہم پیٹھ پھیر لیں گے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال, یعنی کہ پھر جب ان پر فرض کر دی گئی تھی جنگ تو سب پیٹھ پھیر گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے. اب یہاں کیا کہا گیا کہ جب ان پر جنگ جو تھی وہ فرض کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, سیم انہوں نے اپنی وہ جو پرانی روش تھی اس کو برقرار رکھا اور وہ پیٹھ پھیر لی انہوں نے. اور واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. نیکسٹ آیت ہے, اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جب وہ آئے ان کے پاس, نبی کے پاس, اور نبی نے آگے سے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ جب تمہارے اوپر یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی جائے اور تم پیٹھ پھیر لو, تو انہوں نے جب کہا کہ نہیں جی ہم کریں گے سارا کچھ. لیکن پھر کیا ہوا کہ جو سموئیل علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا ہے یا بادشاہ مقرر کیا ہے. اب یہ جو طالوت تھے یہ کون تھے؟ طالوت جو ہے وہ یہ جو شخص تھے طالوت, ٹھیک ہے, یہ جو تورات ہے اس میں ان کا نام ساؤل ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا جو اوریجنل نیم تھا وہی ہو, لیکن ان کا یہ چونکہ یہ جو بندہ تھا یہ بہت ایک ہیوی باڈی کا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی کی وجہ سے ان کا جو لقب تھا, یہ مینز یہ جو طالوت ہے یہ ان کا صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے. طالوت کا کیا مطلب ہے؟ لمبا تڑنگا. آگے دیکھیں, انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. اسے تو مال کی بھی وسعت نہیں دی گئی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے مطلب وہ آگے سے دوبارہ سے وہ ایک چیز سے پریشان ہو کے آئے, پھر انہیں ایک فیسلٹی ملی, پھر اس کے بعد سے دوبارہ انہوں نے اپنی وہی سیم روش کو برقرار رکھا کہ جب ان کے اوپر جب بادشاہ مقرر ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کیسے جو ہے وہ اللہ نے اس کو ہمارے اوپر سربراہ بنا دیا ہے جبکہ یہ تو بہت غریب سا ہے, اس کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے, جبکہ ہم اگر بادشاہی بنانا ہے تو پھر ہم زیادہ حقدار ہیں. قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم, نبی نے کہا کہ اب جو چاہو کہو, یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر. اب یہاں انہوں نے سموئیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب تم مطلب کوئی بھی اگر آرگیومنٹس ہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ یہ جو طالوت ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے چنا ہے, اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے, اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں آگے جو ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں حضرت طالوت جو ہیں وہ ان کی جو صفات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ کیوں جو تھا وہ طالوت کو ان کے اوپر سربراہ مقرر کیا گیا. آگے دیکھیے, وزادہ بسطہ فی العلم والجسم, اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں میں. یعنی اگر ان کے پاس دولت نہیں ہے تو ڈزنٹ میٹر, ان کے پاس علم بھی ہے, ان کے پاس جسم بھی ہے, کیونکہ وہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہ بہت قد آور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے ساتھ ایک مطلب باڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک علم اور فہم بھی جو تھا وہ بھی عطا کیا تھا, اور ظاہر جنگ کے جو معاملات تھے اس میں بھی ان کو بہت واقفیت حاصل تھی, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ان کا انتخاب کیا تھا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے, اور اللہ بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی یہ جو بادشاہت ہے, یہ جو عزت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو یہاں پہ اب آیت نمبر 248 دیکھیے, اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو کہ تم سے چھن چکا ہے, جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں, اور وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے. اب یہاں دیکھیے یہ جو سموئیل علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کا ایک تابوت سکینہ تھا,
ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے یہ جو تابوت سکینہ ہے الحمدللہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح سے پڑھ لیا، لیکن کچھ یہاں پہ بھی میں تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کر لیتی ہوں کہ یہ جو تابوت سکینہ تھا یہ ایک لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا، ٹھیک ہے، جس میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے جو تبرکات تھے وہ محفوظ تھے، اور یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو صندوق ہے یہ مسجد اقصی، یہ جو ابھی کی مسجد اقصی ہے یہ اس کے نیچے جو ہے وہ دفن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تابوت سکینہ تھا اس کو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا، یہ جو ہیکل انہوں نے تعمیر کروایا تھا نا، ہیکل سلیمانی، اس کے تہخانے میں رکھا تھا، لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا ہیکل سلیمانی کو، تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ تابوت سکینہ جو تھا وہ بھی کہیں اسی میں ہی دب کے رہ گیا، اور اس میں کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ تھا، اور وہ جو تختیاں تھیں جو ان کو کوہ طور پر ملی تھیں، تورات کی جو تختیاں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھیں، اور یہ جو تابوت، اس تابوت کی جو حیثیت تھی وہ سیم ایسے ہی ہے جیسے آج یہ جو امت حالیہ جو امت مسلمہ تھی اس کے لیے جو حرم کی حیثیت ہے نا، خانہ کعبہ کی حیثیت، سیم اسی طرح سے یہ تابوت سکینہ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو اب یہاں یہ جو سموئیل علیہ السلام تھے انہوں نے ان کو کیا کہا کہ اگر تو تم جنگ کرتے ہو تو یہ جو تابوت سکینہ ہے تمہارا، ٹھیک ہے، وہ بھی تمہیں جو تم لوگوں سے چھن چکا ہے وہ بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ آگے دیکھیے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تو تم ماننے والے ہو۔ اب دیکھیں اب انہوں نے کیسے کہا کہ یہ جو حضرت طالوت ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چنا ہے، تو اس میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہوں گی جو کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ نظر بھی آئیں گی، لیکن آگے کیا کہا کہ اگر تم لوگ ماننے والے ہو، ٹھیک ہے، اور آگے ہے آیت 249 کہ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے آزمائش کرے گا ایک دریا سے، تو جو کوئی اس میں سے پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پیے گا، پانی نہیں پیے گا، وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب طالوت علیہ السلام ان کے ساتھ جو جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جب وقت آیا تو ان کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے، ٹھیک ہے، پھر اب یہ جو ان کے ساتھ آئے جنگ کے لیے، ان کو بھی جو تھا وہ یہ جو طالوت علیہ السلام تھے انہوں نے ایک ٹیسٹ ان کا لیا، ٹھیک ہے، ان کو بھی آزمایا کہ آیا دیکھا جائے کہ یہ کتنا جو ہے وہ حکم کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا اپنی جو فوج تھی ان کو کہ ہم یہاں سے گزریں گے تو رستے میں ایک دریا آئے گا، ٹھیک ہے، دریائے اردن، جس کو آج کل دریائے اردن کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس دریا سے آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا ہے، فشاربوا منہ، تو انہوں نے اس میں سے خوب جھی بھر کر پانی پیا، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک کلیئر انسٹرکشن دی گئی تھی ان کے لیڈر کی طرف سے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی دریا کے پاس پہنچے تو اس میں سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو ان کی فوج کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، خوب پیٹ بھر کے انہوں نے پانی پی لیا، تو بہت کم جو لوگ تھے جن لوگوں نے حکم کی تعمیل کی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے مطلب اپنا پیٹ بھر کے جتنی ان کو ضرورت تھی اتنا انہوں نے پانی پی لیا، تو جیسے ہی وہ دریا کے دوسری سائڈ پہ گئے، اب ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ضرورت سے زیادہ پانی پی لیتا ہے یا کوئی بھی چیز جو کہ ایکسیسو اگر اس کا یوز کر لیا جائے تو وہ پھر تھوڑی سی پرابلمٹک ہو جاتی ہے، تو سیم ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے پانی پی لیا تو اب ظاہر ہے یہ اب تو ہلنے کے قابل بھی نہ رہے، تو آگے انہوں نے کیا کہا انہوں نے طالوت علیہ السلام سے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی دیکھیں اب ظاہر ہے وہ پانی پی لیا، اب وہ پیٹ ان کے فل ہو گئے اور وہ ہلنے کے سے جو تھا وہ قاصر ہو گئے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے کیا اب ایک ایکسکیوز پیش کیا کہ آج جو ہے وہ ہم جالوت کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اب یہ جالوت کون تھا، ٹھیک ہے، یہ جو جالوت تھا یہ بھی سیم لائک طالوت انہی کی طرح ایک بہت ہیوی باڈی کا ایک انسان تھا،
اور یہ جو اسی کے ساتھ جو تھی وہ مسلمانوں کی جنگ تھی، یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی جنگ تھی۔ اب جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں تو یہ جو جالوت تھا، ٹھیک ہے، جالوت نے اپنے جو ایک اس کا جو لباس تھا وہ ایسا تھا کہ وہ پورا لوہے کا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو کہ اس لوہے سے باہر ہو، سوائے اس کی آنکھوں کے، ٹھیک ہے، جسٹ اس کی آنکھیں ایک باہر تھیں کہ جن کے اوپر لوہا نہیں تھا، باقی اس کے پورے جسم کے اوپر لوہا تھا۔ تو کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو چھوٹی سی جماعت تھی وہ ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی، لیکن کیا ہوا؟ بِإِذْنِ اللہ، یعنی کہ اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ظاہرہ اب ان کو پتا تھا کہ ہماری جماعت جو ہے یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ جو طالوت ہیں وہ خود اپنی فوج کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، تو تم لوگ بھی جو ہے وہ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے گی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہ ایک تسلی کا ایک جو ہے نا وہ ایک ہمت بنانے والا ایک سینٹنس تھا جو کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی فوج کے آگے جو تھا وہ بیان کیا تھا۔ آیت 250 ہے، اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے میدان جنگ میں، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ اب یہاں جو ہے وہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو یہاں ایک دعا جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ ایک طرح کا اس کو کیا کہیں گے، ایک ٹپ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ یہ جو آیات نازل کی تو سیم اللہ تعالیٰ نے یہ جو حالیہ امت مسلمہ تھی، یعنی کہ جو مسلمان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک پوائنٹ تھا کہ وہ اس طرح کی دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے، آیت نمبر 251، تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو ظاہرہ دونوں فوجیں جو تھی وہ آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے دعا کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے جالوت کو جو ہے وہ اس کو مار دیا، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بِإِذْنِ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ذکر ہوا داؤد کا، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام۔ اب یہ جنگ تو طالوت اور جالوت کی تھی اور یہ بیچ میں داؤد علیہ السلام کا ذکر کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ یہ جو داؤد علیہ السلام تھے یہ ان کو آپ چرواہا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ اپنی بھیڑ بکریاں جو تھے وہ جنگل میں چرانے کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک اسپیشیلٹی ہوتی تھی کہ ان کے پاس نا ایک گوپیا ہوتا تھا۔ اب گوپیا کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ جس طرح سے آج کل جو ہے وہ یہ چھوٹے بچوں کے پاس ایک خلیل ٹائپ ایک ہوتی ہے نا کہ جس کے اندر پتھر رکھ کے اور وہ پھر اس کے ساتھ وہ پتھر مارا جاتا ہے، کسی کو بھی نشانہ لیا جاتا ہے، تو سیم لائک ان کے پاس بھی کچھ اس طرح کا ایک کوئی تھا انسٹرومنٹ جس میں وہ پتھر رکھ کے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے جب جنگل میں جاتے ہوتے تھے تو اگر کوئی بھی درندہ ان کی بکریوں کے اوپر اگر حملہ کر دیتا تو وہ اس کو مارتے ہوتے تھے۔ تو جب وہ اپنا ریوڑ لے کے وہ آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے اور دو لشکر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور یہ جو جالوت ہے یہ بڑے فخر سے، ظاہر پیچھے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس نے پورا ایک لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا نا، تو اب وہ اسی لباس کے زہم میں آ کے بڑے فخر سے جو تھا وہ مسلمانوں کو یہ للکار رہا تھا کہ کسی میں اگر ہمت ہے تو وہ آئے میرے مقابلے میں،
ٹھیک ہے. تو یہ جو بات تھی، اب ظاہر ہے وہ اس کی باڈی، اس کی ساری فزیک، اور پھر اس کے بعد اس کا جو اپنا ایک جو اس کی فزیکل اپیرنس تھی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو طالوت علیہ السلام کا جو لشکر تھا، ان لوگوں میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کریں، اور وہ جنگ کے لیے بڑھ بھی نہیں رہے تھے آگے نا. تو یہ جو جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا، ان کا وہاں سے گزر ہوا اور انہیں یہ سارے حالات دیکھے، تو ان کو یہ چیز بڑی مطلب بڑی ایک بری سی ایک فیلنگ آئی کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے اتنے سارے لوگوں کو للکار رہا ہے کہ آؤ کسی میں ہمت ہے تو وہ آ کے میرا مقابلہ کرے. تو انہوں نے کیا کیا کہ طالوت علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا جو ہے وہ مقابلہ کروں. تو انہوں نے اس کو یہ داؤد علیہ السلام جو تھے ان کو اجازت دے دی. اب داؤد علیہ السلام کا جو ایک فن تھا، جو ان کی ایک اسپیشیلٹی تھی، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ تو ایک عام سا انسان ہے، میں تو بڑے بڑے جو درندے ہوتے ہیں، جو خون خوار جانور ہوتے ہیں، میں تو ان کا جو ہے وہ ان کو ڈھیر کر دیتا ہوں، تو یہ تو ایک عام سا انسان ہے، یہ کیا کرے گا. تو جیسے ہی وہ اس کے سامنے گئے تو جالوت جو تھا اس نے مذاق اڑایا کہ بھائی یہ ہے جو میرے مقابلے کے لیے آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اگر اتنا جو ہے وہ اترا رہے ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ جو گوپیا تھا اس کے اندر پتھر رکھ کے اور سیدھا اس کی آنکھ کا، ظاہر ہے اس کے باقی باڈی کے اوپر تو اس نے اثر کرنا نہیں تھا اس پتھر نے، تو صرف اس کی آنکھیں باہر تھیں، تو اس کی آنکھ کا جو ہے وہ ایک نشانہ لیا اور ایسا گھما کے پتھر دیا کہ وہ سیدھا اس کی آنکھ کے پار چلا گیا اور وہ وہیں پہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہاں آگے آگے دیکھیں آیت میں، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّن يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا. اب یہاں پہ دیکھیے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح سے سلطنت عطا کی کہ جو جالوت کو انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ جو طالوت تھے انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے اب مسلمان جیت گئے تھے. اوپر آیت 251 میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسے مار بھگایا اللہ کے حکم سے، اور وہ ظاہر ہے جو جالوت تھا وہ قتل ہو چکا تھا، جنگ مسلمان جیت چکے تھے. تو جو طالوت تھے انہوں نے کیا کیا، اپنی جو بیٹی تھی اس کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے طالوت کے بعد جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان، کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اوپر جو میں نے آپ کو 3 خلافت راشدہ کے بارے میں بتایا، تو وہ یہیں سے یہ جو تھا یہ سلسلہ پھر شروع ہوا. آگے دیکھیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ کسی دوسرے گروہ کے ذریعے یا کسی دوسرے انسان کے ذریعے اس فساد کو ختم کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں تو زمین کے اوپر صرف جو ہے وہ فساد ہی فساد رہ جائے. اب یہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سے دوبارہ سے وہی صفت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فضل کرنے والے ہیں. اسی لیے جو ہوتا ہے وہ یہ اس طرح کی اگر سچویشنز ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل سے کسی نہ کسی کو بھیج دیتے ہیں جو کہ وہ جو حالات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. آیت 252، تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. اب یہاں دیکھیے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہر یہ جو پچھلا پورا واقعہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب مخاطبت ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو کہ آپ کو سنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظاہر ہے ان کا جو ایک رتبہ تھا وہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو قول ہے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اگر منسوب کیا جائے تو یہ جو مخاطبت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو جتنے بھی مسلمان تھے یہ ان کی طرف کی جا رہی ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ آپ کو سنائی جا رہی ہیں اور حق کے ساتھ سنائی جا رہی ہیں. یعنی کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کے آئے ہیں اس میں کوئی بھی جھوٹ یا کوئی بھی ایگزیجریشن کا کہیں پہ بھی جو ہے وہ ملاوٹ نہیں ہوئی ہے.
آیت 253. اچھا یہاں پہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا پارا 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے. پارا 3 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے 253 سے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تل کا رسول بد فضلنا بعدہم علی بعد. ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب جیسے اوپر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا تو اسی چیز کو یہاں پہ آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب بہت زیادہ انبیاء جو ہے وہ بھیجے ہیں، انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، لیکن ان میں کچھ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ان کو فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4308 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک فضیلت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور اس چیز کے اوپر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیشیلٹی، ایک فضیلت ہے جو کہ اس حدیث سے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک چیز کیا نظر آ رہی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں تو پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اور تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا لازم فرمایا. کیا تم اس کے اقراری ہو اور اس کے لیے اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی وہ پہلے سے طے شدہ تھی، وہ اس کے جو پہلے کی جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں اس کا ذکر تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، کیا ان کے اوپر ایمان لاتے ہو؟ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر یہ جو ہے تمہارا جو ہے وہ ذمہ میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کہ میں تمہارے اوپر گواہ ہوں. اسی طرح اب جیسے اس آیت کے اندر جو ہے وہ بہت سارے انبیاء ہیں جن کی فضیلت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اب اس میں سے بہت سے انبیاء تھے، کچھ انبیاء تھے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کسی اور اعتبار سے بڑھا دیے. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزے دیے اور ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ جھگڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اس آیت میں جس طرح سے ہمیں کچھ انبیاء جو ہیں وہ ان کی اسپیشیلٹیز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ بہت سے ایسے تھے جن کے ساتھ بہت سے نہیں سوری کچھ جو انبیاء ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا اور ساتھ میں ان کی اسپیشیلٹی بھی جو ہے وہ بھی بتائی گئی، یعنی کہ ان کی فضیلت بھی بتائی گئی. تو اسی طرح سے پورے قرآن پاک کے اندر سے ہمیں بہت سارے ایسے انبیاء ملتے ہیں کہ جن کی مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہاں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن وہ ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے جائیں گے، یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہیں. اگر آپ ان کو کبھی سرچ کرنا چاہیں تو یہ آپ خود جو ہیں وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ایک اسپیشیلٹی ہے، جو ان کی فضیلت ہے، اس کو بیان کیا اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں جو ہے وہ ان کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو خلیل اللہ کہا، اور اس کا ریفرنس ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 125 سے ملتا ہے. اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکومت عطا کی، ایک بہت بڑا حکمران بنایا، اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہمیں سورہ صاد کی آیت نمبر 35 سے ملتا ہے.
اور داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں ابھی ہم نے ریسنٹ ذکر کیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرمائی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 20 میں دیکھیں گے، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک فہم عطا کیا تھا اور دانائی عطا کی تھی، وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتے ہوتے تھے. اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملے گا، ان کو اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملے گا قرآن پاک کے اندر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اور پھر پاک دامنی عطا کی. اس بات کا ریفرنس ہمیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے مل سکتا ہے. اور ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مقام علیہ سے سرفراز کیا، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہمیں سورہ مریم کی آیت نمبر 57 سے ملتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ قرار دیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے ملتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا شرف عطا کیا. اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 to 14 میں ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنایا، تو اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 سے ملتا ہے. تو یہ کچھ انبیاء تھے جن کے ظاہر یہاں اس آیت میں ذکر کیا گیا، تو ود ریفرنسز میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی انبیاء ہیں اور کہاں کہاں ان کے جو ہے وہ ریفرنسز ہمیں مل سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 254. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اہل ایمان، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت مفید ہوگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں پہلے جو 2 رکوع تھے ان میں ہم نے جنگ کے بارے میں، جو پچھلے ہم نے 2 رکوع دیکھے تھے، ٹھیک ہے، پارے 2 والے، اس میں ہم نے جنگ کے حوالے سے بات دیکھی تھی. تو جنگ کے ساتھ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی بات دیکھی تھی. تو اسی چیز کو یہاں پہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے 254 میں کہ اگر تو جو تمہیں دیا گیا ہے اسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ کیا کہا گیا ہے کہ والکافرون هم الظالمون، لاسٹ میں کیا کہا گیا کہ جو بھی انکار کریں گے وہی تو ظالم ہیں. اب والکافرون، یہ جو ورڈ ہے کافر، ٹھیک ہے، کافر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والے. تو اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ کافر کوئی ہندو یا کوئی سکھ، وہ کوئی بھی مطلب دین اسلام سے علیحدہ ہٹ کے کوئی بھی اگر ہے تو ہم صرف اسی کو کافر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جو بھی انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں. اب یہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ انکار چاہے وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں چاہے وہ انڈائریکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہی ظالم ہیں. تو اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کہیں پہ بھی انکار کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی اور مذہب سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اگر ان سے کوئی بھی انکار کرتا ہے تو اس میں سارے برابر ہیں، سارے جو ہیں وہ کافر یعنی کہ انکار کرنے والے ہی ٹھہرائے جائیں گے. اب یہاں پہ یہ جو آگے ہمارے پاس آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 255، یہ جو ہے اس کو آیت الکرسی، ٹھیک ہے، یہ آیت الکرسی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں توحید کے جو عظیم خزانے جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آیات قرآنی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. آیات قرآنی یعنی یہ اس کی سردار ہے، ٹھیک ہے، آیات کی سردار ہے. یہاں آیت الکرسی کے حوالے سے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ساتھ 14 صفات جو ہے وہ گنوائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو اپنی صفات بتائی ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی انسان، کسی جن، کسی فرشتے، کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لازوال ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی صفات ہیں. آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے.
یعنی وہ زندہ ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے وہ ہم سے لے لیں گے، لیکن اللہ کی جو زندگی ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو لے سکے. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ اس پر اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، کیونکہ یہ دونوں جو صفات ہیں یہ انسان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت کے بغیر. اب یہ جو ایک سنٹینس ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے کہ کون شفاعت کر سکے گا اس کے پاس کسی کی، ٹھیک ہے، یہاں یہ جو شفاعت والا لفظ ہے یہ اسی سورہ بقرہ کے اندر ہمیں 3 جگہوں پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کیٹیگوریکلی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی کی سفارش قبول کریں گے، کسی کی شفاعت قبول کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا الا باذنہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کسی کی کوئی سفارش کر سکے گا. ٹھیک ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر اسی چیز کو ہم اگر ایک ایگزامپل کے تھرو اگر سمجھیں تو دیکھیں، جیسے اگر ہوتا ہے نا اکثر، اب میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں، جیسے میں اگر اپنی اکیڈمی کے اندر کوئی بھی چیز دیکھتی ہوں، لیٹ سپوز ہمارے ٹیم ممبرس کے اندر اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میری جو ہیڈ ہے میں وہ والی بات جو بھی آبزرو کرتی ہوں میں جا کے ان کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر میری کوئی بھی اگر ایسی جو میں نے جو ایک اندازہ لگایا ہے اگر وہ نہیں ہے ٹھیک، تو اسی چیز کو کوئی دوسرا، لیٹ سپوز آفرین آ کے اس کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں سفیرہ آپ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، جو آپ بتا رہی ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے. یعنی میں تو اب صرف وہی بتاؤں گی کہ جو مجھے نظر آیا ہے نا، لیکن اللہ جو ہے وہ، اللہ کو تو کوئی بھی جا کے یہ نہیں بتا سکتا کہ بھئی اللہ شاید آپ نے معاذ اللہ آپ کو نہیں معلوم یہ بندہ ایسا نہیں ہے، آپ اس کو جہنم میں نہ بھیجیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی کوسچن جو ہے وہ کوئی بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھ سکے گا کہ یہ بندہ تو دنیا میں بہت اچھا تھا. ہم آج دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایون بہت سارے مرتد بھی ایسے ہیں کہ وہ بہت اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی بنا پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید بخشش ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ظاہر ہے یا جو کچھ ان کے سامنے ہے یا جو کچھ پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے واقف ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا، ماں سوائے اس کے جو کہ اللہ چاہے. یعنی اگر تو کوئی کسی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی کسی چیز کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم اس کے پاس ہے وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، وہ گاڈ گفٹیڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو سیم اسی طرح سے ہم ادھر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہے، کوئی بڑے سے بڑا رسول ہے، ایون کوئی فرشتہ بھی جو ہے نا، تو اس کا بھی علم محدود ہے، ان کے پاس بھی صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمان اور زمین کو محیط کیے ہوئے ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو یہ جو کرسی کی بات کی گئی ہے، اس میں کیا اس کو ہم 2 مفہوم اس کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو کرسی سے مراد وہ بھی جیسے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، وہ پوری زمین اور آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے ایک اگر میں اپنے ملک کی اگزامپل دوں تو یہاں پہ بھی ایک کرسی ہے جس کے پیچھے نا ہر کوئی پاگل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے مے بی پاسبل کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی ایسی کرسی ہو جو کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہو، واللہ عالم. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ
اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے وہ زمین اور آسمان ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور اس پر گرا نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا بڑی عظمت والا ہے، یعنی زمین اور آسمان کی جو بھی حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت عظمت والا ہے اور بہت وہ بلند و بالا ہے۔ تو یہ جو آیت الکرسی تھی، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک توحید جو ہے وہ ایک نظر آئی۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں ہمیں جو فلسفہ دین ہے اور جو حکمت ہے وہ نظر آئے گی۔ آئی 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ جو آیت ہے اس کو بڑا مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ دین میں جبر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ دین میں ابھی داخل نہیں ہوئے، مینس ابھی وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی جبر نہیں ہے، آپ ان کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن جب اگر ایک دفعہ آپ دین میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کو اس دین کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو مسٹ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، تو طاغوت الحمدللہ ہم اس کے بارے میں بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ میں تھوڑا بہت اس کو پھر سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت جو ہے وہ طغا سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، طغا، جس کا مطلب کیا ہے، سرکشی۔ تو جو کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بتائی وہ حدود سے تجاوز کرے گا، مینز وہ سرکش ہے، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی حاکمیت کا اعلان کیا، اٹ مینز کہ وہ طاغوت ہے، اور پھر جس نے اس غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا تو وہ بھی طاغوت ہی کہلائے گا۔ اب اس کی اگر میں اگزامپل کے تھرو اگر آپ کو سمجھاؤں تو جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ بظاہر جو ہیں وہ ان اداروں کی پورے ملک کے اوپر ایک حاکمیت ہے، ٹھیک ہے، جیسے لیجسلیشن ہو گئی، جیسے یہ وزارتوں کے بہت سارے عہدے ہیں، اگر چھوٹے لیول پہ دیکھیں تو جیسے انتظامیہ کا ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ بڑی اپنی حاکمیت جو ہے وہ شو کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اگر تو یہ جتنے بھی ادارے میں نے یہاں پہ گنوائے، یہ ادارے اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر کام کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے اگر تجاوز کرتے ہیں تو اٹ مینز وہ طاغوت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں عدلیہ کے نام پہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر فیصلے کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اٹ مینز وہ بھی طاغوت ہیں، اور پھر ان فیصلوں کو جو بلا چونچرا، ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی طاغوت ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے ایگزامپلز آپ کو دی ہیں اس کے ذریعے سے آپ طاغوت کو سمجھ سکیں گے کہ طاغوت ایکچولی ہے کیا۔ اب یہاں آیت میں کیا کہا گیا کہ جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، تو اس نے کیا کیا، وہ طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی کہ وہ اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ پر وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ تو پھر اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے بہت مضبوط حلقے کو تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا جو حلقہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا جو سہارا ہے وہ بہت مضبوط سہارا ہے، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آئی 287، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ اب یہاں ایک انسان اور بندے کے درمیان میں ایک رشتہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 سے بھی ملتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے اوپر کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اور یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے ظلمات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی کہ اندھیرے۔ تو اندھیرے جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں، کہیں پہ بہت کم اندھیرا ہوتا ہے، کہیں پہ زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، کہیں پہ گپ اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
دنیا کے اندر یہ جو کفر ہے، یہ جو شرک ہے، یہ جو مٹیریلسٹک جو ایک سوچ ہوتی ہے، تو یہ جتنے بھی غلط فلسفے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی غلط نظریات ہیں، ایون یہ جو دنیا سے محبت بھی ہے نا، تو یہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی غلط رائے ہیں، ان سب اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کیا کرتا ہے؟ ایمان کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا تو ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں، وہ کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ اور وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ ان کو روشنیوں سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ ہمارا تیسرا جو رکوع ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہاں سے آگے جو ہے وہ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے کچھ واقعات ہیں، وہ ہمیں ملیں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں 258 ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو پھر اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصہ ہے اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جب نمرود نے ان کے ساتھ جو تھا وہ ایک حجت بازی کی تھی، الحمدللہ اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی۔ تو یہاں کیا ہوا، جب ان کا جو آپس کی کنورسیشن ہوئی تھی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو تھا وہ لاجواب کر دیا تھا۔ جب وہ لاجواب ہو گیا تو پھر اس کے پاس ظاہر ہے اس کو کوئی اور راستہ نہیں ملا، تو اس نے کیا حکم دیا تھا اپنے پجاریوں کو کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ اگلی آیت ہے 259، یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت میں، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھو، اس کے اندر کوئی بسانت پیدا ہوئی ہے، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح سے زندہ کرتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح سے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، اور پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر جب یروشلم کی بستیوں کے اوپر سے ہوا، تو جب دیکھا انہوں نے کہ وہ ساری تباہ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ جو نیبوکیڈ نظر نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا عراق کے اوپر، تو اس نے کیا کیا تھا، اس یروشلم کو بالکل اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو کیا ہوا، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ، یہ تو اس کی کوئی اینٹ بھی سلامت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی نفوس باقی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک علم الیقین تو ان کے پاس تھا، لیکن حق الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ان کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کس طرح سے مشاہدہ کروایا کہ ان کو جو تھا وہ اسی وقت وہاں پہ موت دے دی، اور پھر سارا تقریباً جو ہے وہ 100 سالوں کے بعد دوبارہ سے ان کو زندہ کیا۔ تو ان کے ساتھ جو ان کا کھانا تھا نا، وہ اپنے سفر پہ وہ لے کے آئے تھے، وہ کھانا بالکل صحیح سلامت تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب کہ ان کا جو گدھا جس کو سواری کے لیے لے کے آئے تھے، وہ گدھا جو تھا وہ بالکل وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کروایا کہ دیکھو کہ کس طرح سے ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کیا۔ تو پھر ان کو جو تھا وہ آیت میں کیا کہا گیا کہ وہ پکار اٹھا اور میں نے پوری طرح سے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا ہے اور ان کو مشاہدہ کروایا ہے، سیم اسی طرح سے یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ جو ان کا یہ جو
یروشلم تباہ ہو گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے وہ دوبارہ سے آباد کر دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے آگے جو ہے وہ آیت 260 اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کروا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو فرمایا کہ کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو جائے۔ تو فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے آؤ اور انہیں اپنے ساتھ عادی کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ سیم جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک وہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہوں نے بھی ایک اس طرح کی فرمائش کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ آپ ایسا کریں 4 پرندے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اور پھر وہ جب آپ کے ساتھ عادی ہو جائیں تو پھر آپ ایسا کریں آپ ان کو ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جسم کے جو ٹکڑے ہیں وہ 4 پہاڑوں ڈفرینٹ مطلب پہاڑوں کے اوپر جو تھا وہ چھوڑ کے آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ ان کو بلائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو سیم انہوں نے یہ والا پروسیس سارا جو تھا وہ اپنا دہرایا، اور انہوں نے جانور ذبح کیے اور کہیں پہ پر رکھ دیے، کہیں پہ دھڑ رکھ دیا، ٹھیک ہے، کہیں پہ سر رکھ دیا، تو جیسے ہی انہوں نے دور جا کے ان پرندوں کو آواز دی تو وہ پرندے ان کے پاس ویسے ہی دوڑتے ہوئے چلے آئے جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ 4 پرندے لے کے انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، تو سیم وہ اسی آواز کے اوپر وہ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کو ان کے ذریعے سے مشاہدہ کروایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں انسان کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ اب یہ مشاہدات کیوں کروائے جاتے تھے کہ تاکہ یہ جو انبیاء ہیں انہیں اپنی بات جو ہے وہ بہت اچھے سے یہ کسی دوسرے کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکیں۔ یہاں ہمارا چوتھا رکوع بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو ہمارے پاس 2 رکوع آ رہے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا جو موضوع ہے وہ ہمیں کلیئر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہ ذکر ملے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو رضا کے لیے اگر مال خرچ کریں گے تو اس کے لیے کچھ ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے جس میں کیا کھانا کھلانے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہے کہ اگر آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں گے تو وہ اس کی جو ایک قسم ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ قرض حسنہ بھی ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ٹائپس ہیں جو کہ ہمیں آگے اگلی آیات میں ملیں گی۔ اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو میجر دو ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو اپنے جو عزیز رشتہ دار، مساکین، محتاج، بیواؤں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس کی دوسری قسم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 2 قسم کی جو ایک انفاق فی سبیل اللہ کی ٹائپس ہیں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں آیت 261 سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہیں جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے افزائش عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے پہلے اس کا جو اجر ہے وہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی ایک چیز، اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے تھرو سمجھایا کہ جیسے ایک مکئی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو اگر زمین میں ڈالتے ہیں نا، اس کو بوتے ہیں تو اس سے پورا ایک پورا اس کا جو پودا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اور اس ایک پودے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سے 4 جو ہیں وہ
جس کو آپ کیا کہیں گے اپنی زبان میں، ہم جس کو چھلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 سے 4 خوشے اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. اور پھر ہر خوشے کو اگر نکالیں تو اس کے اندر کتنے ہی دانے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین اگزامپل کے تھرو ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بہت تھوڑا سا بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑھا چڑھا کے ادا کرتے ہیں. آیت 262 ہے، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا رنج و غم سے وہ دوچار ہوں گے. یہاں پہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے عام انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اگر مال خرچ کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کم نہیں ہوگا وہ مال، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دگنا چگنا جو ہے وہ عطا کر دیں گے. اور اسی طرح سے یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر وہ لگا ہوا ہے اور پھر وہ اپنا اس کو نا اس کی جو فائنینشیل جو اس کی نیڈس ہیں اس سے اس کو بری ذمہ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ خرچ اگر کرتے ہیں تو وہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کا اجر جو ہوتا ہے وہ رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنج و غم سے دوچار ہوں گے. آیت 263 بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، اللہ غنی ہے اور حلیم ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے اوپر خرچ کر دیا، پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر جتا دیا یا آپ نے اس کے اوپر کوئی ایسا اس کو بات کہہ دی کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو گئی ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جو آپ نے خرچ کیا وہ آپ کا اجر جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لیٹ سپوز کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر ہم اس کو پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن ساتھ میں ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے، ارے بھائی مانگتے کیوں ہو، بھائی ہٹے کٹے ہو، تم کماؤ، تم کما سکتے ہو. تو ٹھیک ہے، یہ جو جملہ ہے نا، تو یہاں اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا، یعنی کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اس کی جو وہ تو اس کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو نیت ہوگی وہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگلی اس کے لیے ہمارے پاس ایک مشکات المصابیح کی حدیث بھی ہے 1528، یہ ایک بہت ڈیٹیل حدیث ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو کریں گے، آپ اسٹڈی کر لیجئے، لیکن میں آپ کو اس کا شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قیامت کے دن ابن آدم سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری نہیں کی. تو انسان کہے گا یا اللہ پاک آپ تو رحمت العالمین ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار تھے کہ میں آپ کی تیمارداری کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی تیمارداری نہیں کی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی شخص سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ بھی کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے کہ میں آپ کو کھانا کھلاتا. تو وہ کہیں گے کہ میرا فلاں شخص بھوکا تھا تو تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اسے کھلاتے تو وہ مجھے کھلانے کے مترادف ہوتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنا کلیئر ہمیں ایک وہ مل رہا ہے، ایک پوائنٹ مل رہا ہے کہ کبھی بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہم اگر سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا بڑھ چڑھ کر اجر دیں گے. لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں ہم سے وہ پوچھ گچھ بھی کریں گے. آیت 264 اے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر، اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو،
پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے اور اس کی کمائی میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اللہ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اگزامپل کے تھرو یہاں پہ سمجھا دیا کہ یہ جو آپ صدقات کرتے ہیں، یہ جو آپ خیرات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کی نیت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ریاکاری کر رہے ہیں تو اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کیسے دی کہ جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر مٹی جمع ہو جاتی ہے اور وہ مٹی کی ایک تہ بن جاتی ہے، اور اس میں اگر آپ کوئی بیج بو دیں تو اس میں سے اگر پودا نکل آئے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ جی ہم نے بڑا محنت کی ہے اور اس میں سے پودا نکل آیا ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ ایک بارش جو ہے یا ایک ہوا کا ایک زوردار جھونکا جو ہے وہ اس مٹی کو اگر اڑا کے لے جائے تو نیچے صرف ایک چٹان ہی باقی بچے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم یہ جو اپنے صدقات، اپنے جو یہ زکوٰۃ اور خیرات اور یہ والے جو معاملات ہیں، ان کے اندر جب بھی ہم ان کو کریں تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اس کے اندر دکھاوا کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو ہمارا جو اس کا رزلٹ ہے وہ کیسے ہوگا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چٹان کی اگزامپل دی کہ اوپر سے اگر مٹی اتر گئی تو نیچے جو ہے وہ صرف چٹان ہی ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ آپ کا جو ہے وہ جتنی بھی محنت آپ نے کی وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ آیت 265، اور مثال ان لوگوں کی جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، اس باغ کی مانند ہے جو کہ بلندی پر واقع ہو، اور اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو دو گنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں ایک ریاکاری والی ایک جو تھی اس کی اگزامپل دی، تو یہاں اگلی آیت میں اسی کا کنٹراسٹ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کی اگزامپل کیسے دی کہ جیسے ایک باغ ہو، اس کے بیچ میں ندی بہہ رہی ہو، ٹھیک ہے، اب وہ ندی اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ایڈیشنل اس کے اوپر اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر اس کا پھل کیا ہوگا، وہ دگنا ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ کی جو نیت ہے وہ خالص ہوگی تو جو آپ کو پھل ملے گا وہ آپ کے لیے کافی ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر ایڈیشنل اگر آپ اس کے اوپر اگر اپنی جو آپ کی ایک لمٹ ہے اس سے بڑھ کے کرتے ہیں، یا اپنے جو ایک اپنے جو درجات ہیں ان کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو دگنا کر کے دیتے ہیں۔ آیت 266، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے، جبکہ اس کی اولاد ابھی ناتواں ہو، اور عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جلس کر رہ جائے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں اس آیت کے اندر ہمیں بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سمجھائی ہے کہ دیکھیں اگر تو کس طرح اگزامپل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس جو کہ اپنی ساری عمر جو ہے وہ لگا کے نیکیوں کے انبار وہ اکٹھے کر لیتا ہے، وہ یتیم خانے بنواتا ہے، وہ خیراتی ادارے کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ جو سارے کام کر رہا ہے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی اگزامپل کیسے اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ سیم اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک آگ ہو اور وہ ایک خوبصورت باغ کو، پھلوں سے بھرے ہوئے باغ کو وہ ایک سیکنڈ میں یا کچھ لمحوں میں وہ جلا کے راکھ کر دے، تو جو اس کا مالک ہوگا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سیم دیکھیں کتنی کھلی اگزامپلس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بہت واضح کر دی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ غور و فکر کرے گا، ٹھیک ہے، تو تبھی وہ ان ساری چیزوں کو وہ سمجھ سکے گا، جس طرح سے آفرین کہتی ہوتی ہیں نا کہ ہر آیت ہم سے بات کرتی ہے، تو یہ دیکھیں اس آیت میں کتنا ہمیں جو ایک کلیئر ایک بات مل رہی ہے کہ اگر آپ کی نیت میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوگی تو آپ کی بہت بڑی بڑی نیکیاں جو کہ آپ کو پہاڑ لگتی ہیں وہ آخرت میں راکھ کے ڈھیر بن جائیں گی۔
آگے دیکھیں آیت 267، اے ایمان والو اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو، اور اسے خرچ کر دو، اور تم ہرگز نہ ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شاید تم کو دی جائے، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک اور بہت ایک کلیئر آیت، ایک بہت ہی واضح اور ایک ڈرا دینے والی آیت، کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اپنے بہترین مال میں سے خرچ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ردی مال میں سے اٹھا کے تو آپ دے دیں، اور پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اترائیں بھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا، حالانکہ اگر وہی مال، اب آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو کہ اگر وہی مال اگر تمہیں لینا پڑ جائے تو پھر تمہارے لیے پرابلم ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اگر انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی بات ہے، تو آپ نے اپنا بہترین مال دینا ہے، اپنا پاکیزہ حلال مال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت 268 ہے، شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں کیا ہو گیا، انسان ہے نا، کہ انسان کے اوپر شیطان کا بھی غلبہ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ آپ کو وسوسہ انگیزی کرتا ہے، وہ آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں اتنے نہ دو، اتنے دے دو کہ تمہارے پاس کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بہت عزیز ترین چیز جو ہوتی ہے وہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، نہیں یہ نہیں دینی چاہیے، یہ والی دینی چاہیے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو بھی ہم ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے شیطان جو ہوتا ہے وہ ورغلا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں دینا، یہ دے دو۔ اور تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، شیطان تمہارے اندر یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یہ تم دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، یا تمہارے پاس سے کم ہو جائے گا مال۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اگر تمہارا یقین ہے، ٹھیک ہے، تو تمہیں یہ ضرور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سے کم کچھ بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے فضل سے تمہیں اور بھی جو ہے وہ وسعت عطا کرے گا۔ 269، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اور نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ہوش مند ہیں، اول الالباب۔ اس کا کیا مطلب ہے، ہوش مند یعنی کہ عقل والے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے اگر کوئی انسان غور و فکر کرنے والا ہے، اگر وہ اس کی حکمت کو سمجھ جاتا ہے، جیسے اب زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت کو اگر کوئی پہچان لیتا ہے تو اس کو یہ سمجھیں کہ اس کو خیر کثیر یعنی کہ اس کو سب کچھ عطا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس کو خیر کثیر مل جاتا ہے نا، تو وہ پھر اول الالباب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے جو کہ چیزوں کی حکمت کو پہچان لیتا ہے۔ 270، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ ان سب کو جانتا ہے، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیت میں کیا ورڈ استعمال کیا گیا کہ وَنَظَرْتُم مِّن نَظْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، یعنی کہ یہاں پہ جو اللہ کے نام پر منت، ٹھیک ہے، منت کہہ سکتے ہیں اس کو، نظر کہہ سکتے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظر جو ہے یا جو منت ہے، اس کا بھی ایک مطلب مسکنسیپشن جو ہے وہ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایکچوئل میں نظر کیا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اگر ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو منت یا نظر سے اس کو تعبیر کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لیٹ سپوز اگر میں آپ کو کہوں کہ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ پاک اگر تو نے مجھے یہ دے دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گی، اور یا پھر میں اتنے نفل پڑھوں گی، یا پھر میں یہ کروں گی، یا وہ ہوتی ہیں نا بہت ساری نظر ہوتی ہیں جو کہ ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ کے نام پر آپ کوئی بھی منت مانیں گے تو پھر اس کا پورا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو ہوگی نظر جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ مانیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کا حکم بھی ہے اس کو پورے کرنے کا۔ لیکن وہ نظر یا وہ منت جو کہ غیر اللہ کے نام پہ مانیں گے، تو وہ ایک تو یہ جان لیں کہ وہ شرک ہے،
ٹھیک ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں، کہ نظر جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور یہ صدقہ خیرات وغیرہ اس قسم میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اگر میری یہ ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ میں یہ اتنے بکرے ذبح کر دوں گی یا میں اتنی دیگیں چڑھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم کوئی بھی نظر یا کوئی بھی منت مانیں گے تو پھر وہ جائز، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا پورا کرنا جو ہے اس کا حکم ہے۔ اچھا، اسی کے ذریعے میں حدیث کے تھرو ایک آپ کو ایک ریفرنس دے دیتی ہوں کہ جائز جو منت ہوگی اس کو ماننے کا حکم ہمیں کیسے ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 2032، اس میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے دور میں ایک نظر مانی تھی کہ وہ جو ہے وہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کریں گے۔ تو انہوں نے جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنی نظر پوری کر، یعنی کہ جو بھی جائز نظر ہوگی آپ کی وہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح سے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 6694، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو کوئی بھی چیز نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی غیر اللہ کی نظر اگر مانیں گے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیتی ہے، سوائے اس کے کہ جو چیز اس کے مقدر میں ہے، یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ آپ نظر مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو بہت سارے لوگ نظر مان لیتے ہیں تو اس کے ذریعے اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سوائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے بخیل کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخیل کا مال نکلواتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایسی چیز بھی صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی۔ تو اب یہاں پہ ہمیں کتنا کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ نظر جو ہے وہ اگر غیر اللہ کی مانیں گے تو وہ صرف اور صرف کیا ہوگا کہ صرف اس کا مال ہی جائے گا، اس کے اوپر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ I-271، اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ یا چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اب یہاں اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ جو صدقات کی بات ہوگی اعلانیہ دو، تو اعلانیہ جو صدقات ہے یعنی کہ جو صدقات ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں یا فرض ہوتے ہیں ان کو تو اعلانیہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر چھپا کے بھی دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہ صدقات و خیرات ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی نمود و نمائش کی جائے، اس کو انسان چھپا کے بھی دے سکتا ہے، تو اس کا ان ریٹرن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائیوں کو اس انسان سے دور کر دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے نہ صرف ان کو ہدایت دے دینی ہے، آپ نے ان کو رستہ بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو زبردستی جو ہے وہ نہیں آپ ان کے اوپر کر سکتے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ آپشنل ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ I-273 یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو کہ گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے، اور ان کی خودداری کے سبب تم ان کو پہچان لوگے ان کے چہروں سے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آیت ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کہ گھر گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب یہ کون لوگ ہیں، طویل خاص میں یہ جو اصحاب صفہ ہوتے تھے یہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت سارے جو اصحاب تھے جو کہ دور دراز علاقوں میں آئے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے ظاہرہ وہ پھر وہیں پہ رہتے ہوتے تھے، تو عام جو لوگ تھے وہ ان کو دیکھتے تھے تو وہ یہی خیال کرتے تھے کہ انہیں کوئی فائنینشلی کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے، یا تو یہ پھر بہت خوشحال ہیں کہ یہ صرف دین کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں، ان کو معاش کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھو، اور ان لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کے، یہ جیسے آج کل کا ہمارا ماحول ہے نا کہ وہ ٹانگوں سے چپک جاتے ہیں کہ جی نہیں بس دیں ہی دیں، تو یہ والا جو ہے وہ ان کے یہ روش نہیں ہوتی ہے۔ I-274
اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کرتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے اور ان کے رب کے پاس نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک یہاں سے ہمارا جو نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے تو اس میں تمہیداً بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس سے اگلی آیات ہوں گی اس میں ہمیں کلیئرلی جو ہے وہ سود کے بارے میں آیات ملیں گی، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ جو آیت ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے جب ہم اپنی اگلی آیات کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگلی جو آیت ہے اس میں سود کا ذکر ہے 275، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے، اور جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی تو وہ باز آ گیا اور جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں چونکہ سود کا ذکر ہوا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ سود ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو سود جو ہے وہ عربی زبان میں سود کو ربا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ربا، اور جس کے لغوی معنی ہیں وہ زیادہ ہونا، پروان چڑھنا یا پھر بلندی کی طرف جانا۔ تو شرعی اصطلاح میں سود کی تعریف کیا ہے کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ جو ہے وہ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت آپ اس کی وہ جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے اس سے بڑھا کے واپس لیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ ادھار دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور واپسی پہ آپ اس سے یہ تقاضا کریں کہ تم مجھے 1 لاکھ کے اوپر 2,000 3,000 5,000 اپ ٹو یو، ٹھیک ہے، آپ جتنا بھی اس کے اوپر ایکسٹرا لیں گے تو وہ سود کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے اس آیت کے اندر بات ہوئی ہے سود اور یہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ قالو انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو بیع کو کیسے آپ سمجھیں گے، بیع کا مطلب ہے تجارت، تو یہ جو مشرکین ہوتے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی تو اسی طرح سے لین دین ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہا کہ تجارت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے، جبکہ یہ جو ربا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس 2085 کہ جس میں ایک بہت ہی ایک ڈرا دینے والی حدیث ہے، اس کو اگر آپ کمپلیٹ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سود کا وبال کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں وہ جو سود خور ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2766، اس میں 7 تباہ کن جو گناہ ہیں ان میں سود بھی شامل ہے، اور ان کا انجام آپ دیکھیں وہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے 9668، جس میں ان گناہوں کے اوپر جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان میں سود بھی شامل ہے۔ تو یہ کچھ ریفرنسز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو سود ہے یہ کتنا کوئی تباہ کن قسم کا جو ہے وہ ایک کام ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اب سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بڑھانے کا ذکر کیا، صدقے کو، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 1626، اس میں جو صدقے کے مختلف جو ایک ذرائع ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صدقات ہیں وہ کس طرح سے ایک انسان کے جو درجات ہیں وہ دنیا میں بھی کس طرح سے اس کا وہ سارا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں، اور آخرت میں تو وہ ہیں ہی بہت زیادہ، کہ صدقے کے حوالے سے سورہ منافقون کی آیت جس میں کہا گیا ہے کہ آخرت میں جب انسان صدقے کے جو جتنے بھی اجر ہیں نا، جتنے بھی انعامات ہیں اس کے، تو وہ جب دیکھے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی دنیا کے اندر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو وہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کے جو دور رس نتائج جس کو کہتے ہیں نا، کہ جو ہم اس
کو دیکھیں تو آخرت میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ نفع کا ہمارے لیے باعث ہوگا۔ آگے دیکھیں، یہ جس طرح سے اسی آیت کے اندر 275 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں یہ تجارت اور سود دونوں کا ذکر کیا گیا نا، کہ جیسے مشرکین نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ بھی تو سود کی ایک قسم ہے، تو تجارت کو یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ تجارت کس کو کہتے ہیں، یہ ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیشہ ہوا کرتا تھا تجارت کا، ٹھیک ہے۔ تو تجارت اور سود میں کیا فرق ہے کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے کسی سے 1000 روپے کی چیز لی اور آگے آپ نے اس کو 1200 میں، 1300 میں، 1500 میں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بیچ دیا، یعنی کہ جائز آپ نے اس کے ساتھ منافع کمایا، تو وہ آپ کی تجارت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے 1000 روپیہ کسی کو ادھار دیا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جب مجھے واپس کرو گے تو آپ مجھے 1200، 1300 یا 1500، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایکسٹرا مجھے لگا کے دو گے، تو یہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ ایکچوئل کے مقابلے میں ایکسٹرا اگر لیں گے تو وہ جو ایکسٹرا آپ کا ہوگا وہ آپ کا سود کہلائے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 277، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا، لاحق ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جیسے کہا جا رہا ہے، اب سود کی ایک بات ہو رہی تھی نا، تو سود کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نماز کا ذکر اور زکوٰۃ کا ذکر عطا کر دیا، سیم اس طرح سے جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ طلاق کے معاملات تھے تو اس کے اندر نماز کا ذکر ہو گیا، تو وہاں پہ بھی اس کی حکمت کیا تھی کہ یہ جو نماز اور زکوٰۃ یہ لوگ جو ادا کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو یہاں اب سود کی بھی جو بات کی جا رہی ہے، تو سود میں بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب نماز اور زکوٰۃ کو کیوں ایڈ کیا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ سود جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو شخص جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، تو وہ پھر ان ساری چیزوں سے وہ دور رہتا ہے، اور جو دور رہتا ہے اس کے اوپر نہ ہی کسی کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ آیت 278، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کلیئر آیت آ گئی ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، اور اس سے پہلے تو جو آپ لوگ لے چکے ہو، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو چھوڑ دو، لیکن جو ہے اب جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ نہیں لینا اگر تو تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو اور پھر تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں، اور اگر تم نہ ظلم کرو تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کلیئر انسٹرکشن آنے کے باوجود بھی وہ نہیں سن رہے ہیں، ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے اوپر جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے کہ کلیئرلی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے، یعنی کہ جو سود کی چیزوں کو، سود کے کاروبار کو وہ اگر اس کے اوپر رکتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ آیت 280، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل کرنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیے، اگر یہاں پہ اب ہمیں ایک اور جو ایک ٹرم ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے، مقروض، یعنی کہ قرض۔ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے، جیسے پیچھے سود کی بات ہو رہی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ جو مقروض ہے وہ اگر تنگ دست ہے، وہ اگر اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیسے واپس کر سکے، تو آپ اگر اس کو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہو، اگر آپ اس کا صدقہ کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں یہ معلوم ہو۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، اور اس پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم لوگوں نے کر دیا،
ٹھیک ہے، وہ تو اس کو تم چھوڑ دو، لیکن وہ جو دن ہے، جو آخرت کا دن ہے، جس میں تم سارے لوٹا دیے جاؤ گے، اور اس میں جو کچھ بھی تم لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ ایک ایک چیز کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی کسی نے اگر ذرا برابر بھی نیکی کی ہوئی ہے تو اس کو اس کا صلہ مل جائے گا، لیکن اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوئی ہے تو اس کو بھی اس کا پورا پورا وبال جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ آگے جو آیت 282 ہے، یہ قرآن پاک کی ایک طویل ترین آیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت سارے جو احکامات ہیں وہ نظر آتے ہیں اسی قرض سے ریلیٹڈ۔ تو یہ جو ہے یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر ہمیں جتنے بھی احکامات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو پریکٹس کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضرورت اس کی فرض کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ جس طرح اس آیت کے اندر جیسے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو بہت ساری انسٹرکشنز ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی کرٹسی میں آ کے یا کوئی تعلق داری کی وجہ سے اگر وہ ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ جس طرح سے پچھلی آیت میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ جو ہے وہ ان کی طرف سے جنگ ہے، تو یہاں پہ بھی سیم اسی طرح کے کچھ معاملات ہیں۔ آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اے اہل ایمان، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معین تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلی انسٹرکشن ہمیں کیا ملی ہے کہ اگر کوئی بھی ہم نے معاہدہ کرنا ہے، کسی کو بھی ہم نے کوئی قرض دینا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا ہو تمہارے مابین عدل کے ساتھ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ دوسری انسٹرکشن کیا ہے؟ یہ تعویل خاص میں تو اس لیے تھی کہ اس وقت لکھنے بہت کم لوگ تھے جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی بھی لکھنا جانتا ہے وہ اگر کوئی اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کے معاملات کو وہ نوٹ کرے تو وہ اس سے انکار نہ کرے۔ اسی طرح سے آگے کیا ہے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی کہ یہ جو لکھوانے والا جو پروسیس ہے یہ وہ بندہ کرے گا جس نے قرض لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مقروض ہے وہ لکھوائے گا۔ جو قرض دے رہا ہے وہ اگر نہ بھی لکھوائے تو اس کے اوپر کوئی بھی آر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتا رہے اپنے رب سے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لکھوانے والا ہوگا، یہ جو کچھ بھی لکھوائے گا اس کو لکھوانے کے دوران وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور لکھواتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی چیز کم نہ کرے۔ اب یہاں جتنا بھی جو بھی پراپر پورا جو ایک حساب کتاب ہے اس کو پورا لکھوانا ہے، کچھ بھی کمی بیشی اس میں نہیں کرنی ہے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے وہ ناسمجھ ہے یا وہ ضعیف ہے یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ املا کروا سکے تو جو اس کا ولی ہوگا وہ انصاف کے ساتھ اس کو لکھوائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا ایک اور پوائنٹ مل رہا ہے کہ اگر کوئی قرض لینے جو مقروض ہے وہ اگر ناسمجھ ہے یا اگر وہ کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے، تو پھر جو اس کا ولی ہوگا، جو اس کا سرپرست ہوگا، وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات اس کو لکھوائے گا۔ آگے ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو۔ اب یہاں پہ ایک اور حکم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ قرض لیں گے، قرض کو لکھیں گے اور لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر 2 مرد جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو گواہ بنانا ہے۔ پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر آپ نے 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر جو ہے وہ یہاں پہ لیا گیا ہے، تو 2 عورتیں اور 1 مرد جو ہے وہ گواہی کے لیے ضرور ہونے چاہیے۔ وَلَا تَدِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تاکہ ان میں سے کوئی ایک اگر بھول بھی جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب 2 عورتوں کا کیوں ذکر کیا گیا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر بھول بھی جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِلَّا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ اور تساہل مت کرو اس کے لکھنے میں، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی معین مدت کے لیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواہ کوئی چھوٹا قرض ہے یا کوئی بڑا قرض ہے، اس کو لکھنے میں آپ نے جو ہے وہ قائل ہی نہیں کرنی ہے،
ٹھیک ہے، کوئی سستی نہیں کرنی، آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور یہ لکھنے والا کون ہوگا؟ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے گا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے نزدیک زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہیں پڑو گے۔ اب یہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اگر جو آپ لین دین کرتے ہیں اگر اس کو لکھوا لیں گے تو آخر میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، الا یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو کہ تم ہینڈ ٹو ہینڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچانے والا کوئی لکھنے والا اور نہ ہی گواہ کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کمپلیٹ ہمیں انسٹرکشن دے دی گئیں کہ کیا کیا معاملات ہیں، کس کس طرح سے کرنے ہیں، اور کیا انسٹرکشنز ہیں، اور کس طرح سے ان کو فالو کرنا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 283، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر پر ہو، کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں، اگر پھر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے، اور اللہ سے ڈرے اور جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی ایک اور کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اگر سفر کے دوران اگر آپ کو قرض لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور اس وقت آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے پاس موجود کسی چیز کو گروی رکھ کر جو ہے وہ قرض لے سکتے ہیں، اور جس کے پاس جو چیز گروی رکھی جائے گی وہ اس کے پاس امانت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی آیت دیکھیں 284، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آیت 285، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو کہ نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی پروردگار کی، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ اس کی بہت ہی ایک عظیم ترین، ٹھیک ہے، یہ آیات ہیں، اور فضیلت کے اگر اعتبار سے ان کو دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ یہ ان کی فضیلت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات پیچھے سارے ڈسکس کیے گئے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ اور جو بھی مومنین ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کی کیا روش ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی، اور جو کچھ یعنی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے پہلے بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ ان سب کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ قولو سمینا واتانا، یعنی کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے دیکھا، تو اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ جو کچھ ہم نے معلوم کر لیا، جو کچھ ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے وہ سن لیا، ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں وہ تیری بخشش کے طلبگار ہیں کیونکہ تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت 286 ہے، اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی اس کی جو استطاعت ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے جو بوجھ ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس جان کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر اس کا وبال بنے گا جو اس نے بری کمائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اگر نیکی کمائے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، جو بری کمائی کرے گا تو اس کو بھی جو ہے وہ اسی کے مطابق اس کے اوپر وبال آئے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا،
اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اب یہاں مومنین کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی ہمارے ساتھ اگر مواخذہ جو ہے وہ نہیں کرنا، کہ اگر ہم کسی چیز میں بھول جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اندر، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، وہ کہیں پہ بھی اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن وہی انسان جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو کہ اپنی جو غلطی ہوتی ہے اس کو مان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اور ہم سے پہلے لوگ کون تھے؟ یعنی کہ پہلے کی جو امتیں تھی، لائک ہم بنی اسرائیل کی بات کر لیں تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بوجھ ڈالا تھا۔ اب یہ بوجھ ڈالنا یہ آپ عبادات کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے ان کے جو شریعت موسیٰ تھی وہ بہت اسٹرکٹ تھی، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں شریعت محمدی میں اتنی اسٹرکٹنس نہیں ہے۔ اگر آپ روزے کے معاملات دیکھ لیں، اگر آپ نماز کے معاملات دیکھ لیں، تو جتنی اسٹرکٹنس ان کے اوپر تھی اتنی شریعت محمدی میں نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرماتا رہ، واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہ، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ہماری سورہ بقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، ہم نے یہ پلان میں تو یہ تھا کہ پارا 3 بھی جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، لیکن آئی تھنک یہاں پہ اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔